बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। क्या नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को दबाकर और इस तरह के इक़दामात कर कर को मुसलमानों की नस्ल कुशी करके मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मुसलमानों के जज्बात को वो तकलीफ़ पहुँचा कर, और ये जो अभी पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ है इसके अंदर वो जो मोहम्मद शामी इंडियन बॉलर है उसकी उधर हिंदुस्तान के अंदर तज़हीक करके, और शाहरुख खान और आमिर खान और इस तरह के जो इंडिया के बॉलीवुड स्टार्स हैं, मुसलमान स्टार्स, उनको नीचा दिखाकर अज़ियत पहुँचाकर क्या वो हिंदुस्तान की खिदमत कर रहे हैं या ऐसी शक्ल के अंदर दूसरा हिंदुस्तान के अंदर नया पाकिस्तान को जन्म दे रहे हैं। आज के वीलॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी और आरएसएस के ये गुंडे जो इक़दामात कर रहे हैं, इससे हिंदुस्तान की कोई खिदमत नहीं होनी, ना हिंदुस्तान आगे तरक्की करता हुआ इकनॉमिकली मिलिटरीली आगे बढ़ेगा। इससे अगर कोई काम हो सकता है तो वो ये काम होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक आपस में दुश्मनी है, मुखासमत है, कम्यूनल जो रिफ्ट्स हैं वो ज़्यादा शदीद तर होते जाएंगे और उससे शिद्दत इतनी आ जाएगी जो एक हद तक अभी आ चुकी है। शिद्दत आते आते सबसे जो इनकी बड़ी कम्युनिटी है हिंदुस्तान की, जो सबसे बड़ी अक़लियत है हिंदुओं के बाद, वह है मुसलमान। उसके अंदर जो जज्बात पैदा होंगे वो फिर थमेंगे नहीं, क्योंकि जितनी मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है असम के अंदर, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, यूपी के अंदर मुसलमानों की जो दूसरी जो दिल्ली के अंदर, जिधर जिधर भी मुसलमानों की अक्सरियत है, अक़लियत है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। उस जुल्म का जो बदला है वो फिर किसी न किसी तरीके से तो लिया जाना है। वो तरीका क्या होगा? वो तरीका तो पहले हम समझ रहे थे कि शायद मुसलमानों के हुकूक की बात की जाए, उसी से बदला लिया जाए, लेकिन ये हुकूक से बढ़कर, मुसलमानों के राइट से बढ़कर मुसलमानों को सेपरेशन की तरफ ले जाएंगे। बैन उसी तरह जैसे मुसलमाना ने हिंदुस्तान में इकट्ठे रहने की बहुत कोशिश की थी, और सबसे बड़े जो एम्बेसडर थे हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद था उसके एम्बेसडर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने हद्दुल वसा कोशिश की हम इकट्ठे रहे। पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे, उन्होंने बाद में मुस्लिम लीग की मेंबरशिप ली और इनको आपस में जोड़ने की कोशिश की, और इस जोड़ का, इस यूनियन का और इस इत्तेफाक का जो उनका मास्टरपीस था वो लखनऊ पैक्ट था। लेकिन ये इकट्ठे नहीं रह सके और बाद में फिर इतने ये जो तंजीमात बनी, में तारीख लंबी हो जाएगी, लेकिन शुद्धि संगठन बनती है, नेहरू रिपोर्ट आती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होती है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनती हैं, एंड पे जाके कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा इतना बड़ा लीडर वो डिसइल्यूजन हो जाता है, और डिसइल्यूजनमेंट के बाद वो कहता है अभी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर महफूज नहीं है। If there is one and only solution for the protection of the rights of Muslims in India, that is a separate homeland for Muslims. मुसलमान उससे मत बढ़े। फिर उस टाइम बड़े बड़े मुसलमान लीडर्स जो थे, मुसलमानों की जो मजहबी मुसलमान थे, उलमाए जो जमीयत उलमा इस्लाम हिंद वाले लोग थे और मुसलमानों के दूसरे नेशनलिस्ट मुस्लिम से, उन्होंने कायद आज़म से इख्तलाफ किया था कि जिन्ना साहब गलत हैं, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इतनी बड़ी शख्सियत, उन्होंने इनसे इख्तलाफ किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा टाइम बता देगा कि कौन सही है कौन गलत है, और ये पौन सदी गुजर चुकी है, अभी टाइम बता रहा है कि ये जितने कायद आज़म के फ़ैसले थे वो 100% दुरुस्त हैं, और बड़े बड़े जो लीडर्स थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी अपना जो उनका स्टेचर है, अपनी तकदीस है, वो अपनी जगह कायम है, लेकिन फ़ैसला कायद आज़म का दुरुस्त है कि पाकिस्तान बनाना 100% दुरुस्त रहा। और इसकी बात आज महबूबा मुफ्ती भी करती है, इसकी बात आज जो मुसलमान ने हिंद है, जो भारत के अंदर मुसलमान है, वो भी बात करते हैं। ये मिसाल आपको देने का मकसद ये है कि उस टाइम भी मुसलमानों ने इकट्ठे रहने की कोशिश की थी, खुद इन्होंने मुसलमानों के लिए भारत की सरजमीन तंग कर दी थी। बैन उसी तरह आज ये मुसलमानों के लिए भारत की सरजमीन तंग करते जा रहे हैं, और मुसलमानों के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी इन्होंने एक मिसाल बना दिया, और उनको इतना तंग कर रहे हैं, अजियत दे रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं कि वो भारत या तो छोड़ जाएं या अपनी मुसलमानी छोड़ दें, इस तरह के काम करें, और घर वापसी की मूवमेंट यानी बैक टू हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं। और बड़े बड़े मुसलमान शाहरुख खान
اور عامر خان جو ٹائروں کی کمپنی کا اس نے عامر خان نے ایڈ دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو دیوالی کا جی پٹاخے پھوڑنے والی بات، تو یہ ایسے معاملات کے اوپر ان کی تصحیق ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ میں بات بتاؤں، یہ انڈیا پاکستان یہ میچ تھا، کرکٹ کا میچ تھا، یہ وہ ایک ہوا چلتی ہے، اس دن ہوا پاکستان کی تھی، دیٹ واز دا ڈے آف پاکستان، وہ پاکستان کا دن تھا، وکٹری کا ڈے تھا، اس میں محمد شامی ہوتا یا کوئی بھی ان کا بہت بڑا بولر ہوتا، اس کی پٹائی ہونی تھی، وہ محمد شامی کی ہوگی، باری اینڈ پہ اس کی آ گئی، تو انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ مسلمان باؤلر تھا، شاید کوئی ان کی آپس میں کوئی عیسائی نے کوئی اپروچ کیا ہو، کوئی اس کو خریدا ہو، کوئی اس طرح کی بات ہو، یہ مسلمان تھا اس وجہ سے اس نے ان کو لوز بالز کرائی ہیں اور اس طریقے کی پرفارمنس نہیں دی اور دھلائی کرا دی ہے ہندوستان کی۔ یہ کتنی احمقانہ بات ہے اور کتنی متعصبانہ بات ہے۔ اور میں ایک بات کرتا ہوں، محمد شامی کی جو دھلائی ہوئی ہے وہ تو آپ کو بہت ہی یاد ہے، آپ اس کو اون نہیں کر رہے بحیثیت مسلمان۔ اسی طرح پھر جو ثانیہ مرزا ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ تو ہندوستان کی پوری دنیا کے اندر پہچان بنی ہوئی ہے، ہندوستان کو میچز جلواتی ہے، وہ ٹینس کی انٹرنیشنل سٹار ہے ہندوستان کی، اور وہ پہچان ہے، ساری ہندوستانی کہتے ہیں شی از آور ڈاٹر، شی از آور سٹار۔ تو یا تو ایک بات رکھیں، اگر مسلمانوں کا آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے تو پھر ان ٹوٹل کریں۔ یہ کیا بات ہوئی جو کسی جگہ پہ مسلمان کو کسی کو کھیل کے اندر مار پڑی، آپ اس کو ڈسون کر رہے ہیں، جو جیت رہا ہے اس کو اون کر رہے ہیں، یہ کیا دو عملی ہے؟ یا تو ثانیہ مرزا کو بھی کہیں یہ مسلمان ہے، اس کو بھی ہم اون نہیں کرتے، لیکن اس کو آپ کریں گے، کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ جیت رہی ہے، وہ آپ کی پہچان بن رہی ہے، وہ مسلمان بھی ہے، بھلے اس نے پاکستان میں شادی بھی کی ہوئی ہے، اس کو آپ اون کرتے جائیں گے۔ اس بیچارے محمد شامی کو ایک اوور کے اندر مار پڑ گئی ہے، آپ نے اس کو ڈسون کیا، اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر دیا۔ یہ ناظرین پروپیگنڈا یہ ان کی عکاسی کرتا ہے۔ سارا پیویلین دیکھ لیں خالی ہوتا جا رہا تھا جیسے جیسے ان کی پٹائی ہوتی جا رہی تھی، یعنی آپ سمجھیں ان کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ہار کو برداشت کر سکے۔ جب بھی انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے، یہ کبھی ہار جائیں یہ ایل او سی کے اوپر فائرنگ شروع کر دیتے اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے، تو یہ ان کا وتیرہ ہے۔ تو اب وتیرہ یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس سمت میں بڑھ رہا ہوں، نریندر مودی نے انڈین پارلیمنٹ کے اندر سپیچ کی ہے اور مسلمانوں کے مذہب کو، مسلمانوں کی قوم کو اتنا نیچا دکھایا ہے، اس کے اوپر کلیپنگز ہوئی ہیں، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ بے حیثیت کمیونٹی جب آپ کسی کو نیچا دکھاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ریئیکشن آتا ہے، اور ریئیکشن آتے آتے پھر وہ اپنی ایک شدت اختیار کرتا، اور یہ ریئیکشن ابھی شدت اختیار کرے گا بین اسی طرح کہ جس طرح تحریک پاکستان کے لیے ایک شدت اختیار ہوئی تھی، اور اب کے بعد یہ اتنا غم و غصہ پایا جا رہا ہے ہندوستانی مسلمانوں کے اندر کہ ان کے رائٹس سلب کیے جا رہے ہیں، اور وہ مجبور ہو رہے ہیں کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارے بہن بھائی تھے، وہ 20ویں صدی کے آغاز میں وہ بھی مجبور ہو گئے تھے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ علیحدہ نہیں رہ سکتے، بین اسی طرح آج ہم بھی مجبور ہو گئے کہ ہم ان دہشت گرد RSS کے غنڈے ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ باقی بھی ہندوستان کے اندر ہندو ہیں، وہ پیسفل ہیں، لیکن ان کے پاس پاور ایچلونز نہیں ہیں، ابھی ان کا وہ زور نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں، لیکن یہ جو ہاکش ایلیمنٹ ہے، یہ جو ایگریسرز ہیں، یہ جو ایکسٹریمسٹس ہیں، یہ جو فیشسٹس ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ہندوستان کے اندر رہ سکیں۔ خود نریندر مودی کہتا ہے کہ جس نے ایڈہیرنس کرنی ہے اسلامک شریعہ کی، ان شریعہ کے رولز کی، he may go to any of the Muslim states, there's no place for that Muslim in India۔ تو پھر مسلمان تو سوچیں گے ادھر کہ اگر ہماری ادھر جگہ نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ اکٹھا نہیں رہنا چاہتے، تو ہمیں ہندوستان کے اندر پھر اپنی جو ہمارا حصہ بنتا ہے اس ہندوستانی سرزمین کے اندر سے، ہم وہ حصہ لیں۔ وہ حصہ کیا ہوگا؟ وہ ایک علیحدہ سے وہ ایک وطن ہوگا، وہ علیحدہ سے ایک ملک ہوگا، اور مسلمانوں کی علیحدہ شناخت ہوگی، اور وہ شناخت کیا ہوگی کہ یہ مجبور کریں گے، ویسے ہی ان کو مجبور کر رہے ہیں جیسے انہوں نے مسلمانوں نے شمالی ہند کو مجبور کیا تھا کہ وہ پاکستان کا علیحدہ حصہ بنا لے، اسی طرح وہ ایک نیا پاکستان ادھر بنائیں گے، اور نیا پاکستان بنانے کے لیے ساری کی ساری جتنی اس کی تحریک ہوگی، وجہ ہوگی، وہ نریندر مودی ہوگا، RSS کے غنڈے ہوں گے، BJP
BJP کی لیڈرشپ ہوگی اور یہ مجبور کریں گے اور مجبور کر رہے ہیں، اور وہ مسلمان سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کی کبھی لنچنگ ہوتی ہے، کبھی داڑھیوں کو نوچا جاتا ہے، کبھی ان کی ماؤں بہنوں کی ریپ کیے جاتے ہیں، اور کبھی ان کو کلیکٹیو ان کے ساتھ اتنا میسیکر ہوتا ہے، کبھی اس طرح کے ایک قوانین لے کے آئے جاتے ہیں، اور کبھی ان کی اسلامک شعار کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر، اور پوری کی پوری دنیا چپ ہے۔ ہیومن رائٹس واچ والے بھی چپ ہیں، NGOs والے بھی چپ ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی چپ ہے۔ اگر وہ بات کرتی ہے تو اس کا دفتر بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو غنڈے بدماش ہیں، امت شاہ، نریندر مودی اور اس طرح کے دوسرے سارے ہندوستان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جو یوگی آدتیہ ناتھ ہے، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے اوپر ہندوستان کی سرزمین کو تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مسلمان ادھر سے چھوڑ کر کہیں کسی مریخ پہ چلے جائیں، عطارد پہ چلے جائیں؟ ناٹ ایٹ آل، نہ ہی وہ کسی اور جگہ پہ جائیں گے، نہ کسی اور ملک میں جائیں گے۔ ان کا ادھر حصہ ہے، اور حصہ بقدر جثہ وہ لیں گے۔ اور اگر یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہندوستان کی بیوروکریسی کے اندر، ہندوستان کی آرمی کے اندر، ہندوستان کی پولیس کے اندر کمتر ہیں، ان کا پروپورشن نہیں ہے، ان کے پاس ویپنز نہیں ہے، ایمونیشن نہیں ہے، تو لہٰذا وہ کوشش و کاوش نہیں کر سکتے، تو ان کی بھول ہے۔ اور یہ جو لڑائی ہوتی ہے، مار کٹائی ہوتی ہے، یہ ویپن ایمونیشن سے نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے نظریے سے، یہ اندر سے موٹیویٹ ہوتا ہے۔ بندے کو ڈرائیونگ فورس جو لڑائی کے لیے آتی ہے وہ اندر سے آتی ہے، اور ان کے پاس اتنی بڑی ڈرائیونگ فورس ہے، یہ آئیڈیالوجی، یہ نظریہ، یہ ایمان، جب اس کو وہ مزید آپ چارج کریں گے تو پھر آپ سے یہ لڑ بھڑ جائیں گے، اور اسی طریقے سے یہ آپ سے اپنا علیحدہ حصہ لیں گے جس طریقے سے مسلمانان پاکستان نے لیا تھا۔ اور جہاں تک بات کی جائے کہ آپ نے ان سے لڑنا ہے، آپ تو کسی سے لڑنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ آپ چائنا سے کیا لڑ پائے؟ پاکستان سے آپ کی کتنی جنگیں ہوئی، آپ تو پاکستان سے نہیں لڑ پائے۔ اور جہاں تک یہ بات کرنی کہ یہ جو ہے مسلمان یہ ہندوستان کے اندر یہ کیوں کریں گے، یہ آپ خود نریندر مودی اور اس کی گورنمنٹ کرائے گی۔ اور ناظرین ایک اور بات سن لیں، میرے ہندوستانی بہن بھائی بھی سن لیں، ہم تو چاہتے تھے، ہم تو خواہش کر رہے تھے کہ ہندوستان ایمرج کرے۔ ہمارے تو قائد پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں جیسے امریکہ اور کینیڈا کے آپس کے اندر ریلیشن شپ ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو سیریس نہیں لیا۔ اور دنیا کی ہر تہذیب کا ایک عروج آتا رہا ہے، وہ گریکس ہوں، وہ رومنز ہوں، وہ ایجپشنز ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ یہ یورپین ہوں، امریکنز ہوں، ویسٹرنز ہوں، ہر ایک کی تاریخ ہے، ہر ایک جو سویلائزیشن ہے اس نے اپنا عروج دیکھا ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ شاید اب کی بار یہ جو ہندو تہذیب ہے یہ بھی اپنا عروج دیکھے گی، کیونکہ چندر گپت موریہ سے لے کر ٹل ڈیٹ ان کو کبھی بھی ایسا کوئی وقت نہیں ملا کہ انہوں نے اپنا عروج دیکھا ہو اور دنیا کے اندر ان کا سکہ بیٹھا ہو۔ صرف بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹائم آیا تھا 1937 سے 39 تک کی کانگریس منسٹریز، اس ٹائم ہلکا سا ٹچ دیا گیا تھا ان کو کہ حکومت ہوتی کیا ہے، اس کے علاوہ بیچارے کبھی یہ مزہ چکھ ہی نہیں سکے حکمرانی کا۔ تو اب کی بار یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہندوستان آگے بڑھے گا اور بتائے گا یہ ہندو تہذیب ہے، دس از ٹائم آف انڈین سویلائزیشن، ہندو سویلائزیشن۔ اور یہ ڈاکٹر منموہن کے ٹائم یہ سارا کام آگے بڑھ رہا تھا، یہ شائننگ انڈیا کی بات ہو رہی تھی، انڈیا کی اپنی سائنس ٹیکنالوجی، انڈیا کو ایک انگلش ایکسپریشن کا سٹیٹس دیا گیا تھا، اور یہ ساری چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، جب سے نریندر مودی آیا ہے، جب سے یہ BJP آئی ہے، اس نے تو اپنے مینیفیسٹو کے اندر پرائمری بات رکھی تھی، ویل ایڈہیئر، ویل پروموٹ ہندوتوا۔ تو اس سے کیا پھر کیا ہو کیا رہا ہے؟ اس سے ہندوستان آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بجائے آپس کے اندر ذات پات کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور ہندوستان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف لوگ بڑھ رہے ہیں، اور ہندوستان میں یہ بجائے ایک پاپولر جو ان کا ایک تھا کہ ایک یہ بہت ہی زیادہ پلورل سوسائٹی ہے، سیکولرزم ہے، ریلیجن ہیز ٹو ڈو نتھنگ ود اسٹیٹ افیئرز، جب اب وہ اس کے ساری کی ساری چیزیں کانٹراڈکٹری ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے لڑ بھڑ رہے ہیں، اور سکھوں کے اوپر بھی ہندوستان کی سرزمین تنگ ہو رہی ہے، عیسائیوں کے چرچ جلائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی میسیکر ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی تو کیا بات کرنی ہے، اس کے اوپر تو پوری کی پوری سرزمین ہند جو تنگ کر دی گئی ہے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے، اگر تم نے ہندوستان کے اندر رہنا ہے یا تو مسلمانی چھوڑو، اگر تم نے مسلمان رہنا تو پھر تمہیں ایسے ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ تو ناظرین ایسی صورت کے اندر اتنا جو ہیٹرڈ بن رہا ہے، اس ہیٹرڈ سے
ایک تو انہوں نے منزل کھوٹی کر لی، ہندو تہذیب کو، ہندو جو اقتدار دینا تھا، ایک اس کو اپنے بام عروج پہ پہنچانا تھا، یہ نریندرا مودی کی لیڈرشپ اس سے نیچے آ گئی، اور آپس میں لڑ بڑھ کر یہ کیا کر رہے ہیں ابھی، یہ بڑے ان لوگوں کو جو پوسٹر بوائز ہیں ہندوستانی مسلمانوں کے، شاہ رخ خان، عامر خان جیسے لوگ، ان کو اذیتیں دے کے مسلمانوں کے اوپر سرزمین تنگ کر کے ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر۔ اور میں آپ کو بات بتا دوں، اگر بی جے پی کی حکومت کو اگلی ٹرم مل گئی تو آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان جو ہے اس کے حصے ٹکڑے، حصے بکھرے آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اب تک نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔